अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक अहम मुलाकात हुई। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहम मुलाकात की। इस मौका पर वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और LOC पर भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी गई। अस्करी क़यादत ने नेशनल एक्शन प्लान पर तेज तर और मौसर अमल दरामद पर जोर देते हुए कहा कि फौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात हुई, जिसमें गिलगित बिल्तिस्तान के इंतजामी अमूर पर बातचीत की गई। अस्करी क़यादत ने फौज को सियासी मामला से दूर रखने पर इसरार किया। अस्करी क़यादत का कहना था कि जरूरत पड़ने पर फौज हमेशा सिविल इंतजामिया की मदद करती रहेगी। इलेक्शन रिफॉर्म्स नैब सियासी मामलात में फौज का कोई अमल दखल नहीं। इस हवाले से ये काम सियासी क़यादत ने खुद करना है। शेख रशीद ने इंकशाफ किया है कि अस्करी क़यादत से मुलाकात में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक, असद महमूद समेत दीगर पार्लिमानी जमातों के रहनुमा मौजूद थे। वफाकी वजीर शेख रशीद ने एक इंटरव्यू में कहा कि चंद रोज़ कबल पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ मीटिंग के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपोजिशन को वाज़ेह कहा कि उन्हें सियासत में ना घसीटें। मुलाकात में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का सफ़ा फाड़ दिया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की कश्ती में भी पत्थर डाल दिए। ज़ियाउल हक की गोद से नवाज शरीफ की सियासत शुरू हुई। शहबाज शरीफ को पता ही नहीं था कि नवाज शरीफ क्या बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को प्रमोट किया। UN इजलास से पहले पाक फौज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की कोशिश थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत पार्टी तर्जमानों का इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन की APC करारदाद और मुल्की सियासी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश थी। पाकिस्तानी फौज कौमी सलामती की जामन है। बैरून मुल्क एक पूरी लॉबी पाक फौज के खिलाफ सरगर्म अमल है और मुल्की इदारों को बदनाम करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, APC में पूरी अपोजिशन कौम के सामने बेनिकाब हुई। ये नैब और तहकीकाती इदारों को मतलूब अफराद की कॉन्फ्रेंस थी। कौमी इदारे काबिल एहतराम हैं, इदारे एक पेज पर हैं और मुल्क के इत्तेहाद की जमानत है। नवाज शरीफ की तकरीर मुझे क्यों निकाला का पार्ट 2 थी। तकरीर के जरिए इनकी असलियत पूरी कौम के सामने आई। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। ना पहले ब्लैकमेल हुए और ना ही। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन के सफ़ीर जाओ जिंग ने अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम चीनी सदर शी जिनपिंग का खैर मकदम करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जाओ जिंग ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में उनके किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का कहना था कि चीनी क़यादत ने अपने मुल्क की समाजी और मुआशी तब्दीली में काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं कि नवाज शरीफ को शफाफ इलेक्शन की आदत नहीं। ये चाहते हैं कि हर मामले में जीत इनकी ही हो। फैसला इनके हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो गलत। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी अमल पर सवाल उठाया। फेयर इलेक्शन हुए और उसमें वो अपनी हुकूमत नहीं बना सके या वो सीट्स नहीं हासिल कर सके जो कि हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो इस पे सीख पा हैं। दूसरी बात ये कि जब 2013 के इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त हमारी पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये
उठाया था इलेक्शन के कुछ हलकों को रीचेक करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि आप 4 हलके खोल दें, तो हम अगर वो ठीक हुए तो हम बिल्कुल आपके साथ तावन भी करेंगे और हम आपकी हुकूमत को चलने भी देंगे और हम आपके साथ हर तरह का तावन करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि वो पूरी जो कोशिश थी वो जाके कहीं वो भी हाई कोर्ट की डिसीजन पर 2017 में एक कमीशन बनाया गया और उसकी वजह से ये इन हलकों पे की तहकीक। असद उमर के अपोजिशन पर तनकीदी नशर कहते हैं कि एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करने वाले मुत्तहिद हो गए। कानून साजी पर अपोजिशन ने NRO की आड़ में ताउन नहीं किया, किसी को NRO नहीं मिलेगा। और पहली तकरीर थी शायद वजीर आजम की, पहली या दूसरी तकरीर थी, तो उसके अंदर उन्होंने कौम को बताया था कि ये जो अपोजिशन है ये इसकी सिर्फ सियासत दाव पे नहीं लगी, इनकी जो पिछले 20 और 30 साल से बनाई हुई जायदादें हैं जो करप्शन के पैसे से बनाई गई हैं वो भी दाव पे लगी नहीं। तो इनके लिए तो ये जिंदगी और मौत का मसला है, और जब एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा तो इन सब ने मिल जाना है। तो कल वो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान के खौफ ने अपोजिशन को इकट्ठा कर दिया, इनका इत्तेहाद नजरियाती नहीं, PTI की हुकूमत को अवाम ने मुंतखब किया, चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आए। क्या उनकी इखलाकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो अदालत को ये तासुर देकर नहीं गए थे? और उस वक्त क्या पूरा एक कैंपेन नहीं बनाई गई थी कि अगर फिल फॉर वो नहीं जाते तो उनकी जान को खतरा है? यही था ना, प्लेटलेट्स आपके सामने रोज उनका काउंट आता था कि वो इस हद तक गिर गए हैं कि उनकी जान को खतरा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो सेहतयाब हैं और उनकी जान को खतरा नहीं है तो क्या वो अपने कॉल के पाबंद नहीं है? क्या उन्हें इखलाकी तौर पर वापस खुद नहीं आना चाहिए? जो वो औरों को तलकीन कर रही हैं, क्या उस पर अमल उनको नहीं करना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, वो उन्होंने तारीख जो उसकी दी है वो दी है जनवरी 2021, ठीक है, उन बकौल उनके। अभी तो उसमें कई तवील रातें हैं अंदर, और आपको पता है कि कई दफ़ा वो फैसलों पर नज़रसानी भी फरमा लेते हैं। सवाल ये है कि माजी में भी वो, मैं अर्ज कर चुका पहले कि हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की ओर। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अब्बू बचाओ कॉन्फ्रेंस का बुनियादी नुक्ता ये था कि अदालत और फौज हमारे साथ नहीं तो इनसे बुरा कोई नहीं। नवाज शरीफ मेफेयर फ्लैट में बैठकर कहते हैं कि कौम बाहर आए, लीगी कायद जिस तरीके से बाहर गए गलती को तस्लीम करते हैं। अबू बचाओ कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, उसका जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि देखें अगर तो जुडिशरी और फौज हमारे साथ हैं तो इनसे अच्छा कोई इदारा ही नहीं है। अगर ये अवाम ने जिस तरीके से इनको बाहर निकाला और इमरान खान की क़यादत में अवाम ने जिस तरीके से नवाज शरीफ की हुकूमत से जान छुड़वाई, अगर फौज और जुडिशरी हमारे साथ खड़े नहीं होते तो वो बहुत ख़राब है। अब अगर कल की आप नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनिए तो उसमें क्या, उसमें यह है कि फ़ौज बड़ी बुरी है, जुडिशरी बहुत बुरी है, नैब बहुत बुरी है। तो पाकिस्तान में सारा ही बहुत बुरा है, इसीलिए तो आप लंदन बैठे हैं। और ये पहले लीडर होंगे पाकिस्तान की तारीख के जो मेफेयर के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स में बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि आप सड़कों पे निकल आए। अब आप अंदाज़ा लगाइए इस मजाक का जो नवाज शरीफ कौम से कर रहे हैं और हमारे साथ कर रहे हैं। और पहली बात तो ये है कि हमें अपनी गलती माननी चाहिए, और वो गलती ये थी कि हमने जिस तरीके से वो बाहर गए उस तरीके से हमने कोशिश तो की, 7 अरब रुपए का हमने बॉन्ड रखा कि कम से कम हमें, मुझे तो खैर पहले। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हर बार इक़्तिदार मिलने के बाद इदारों को कमज़ोर किया। नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म कौमी इस्तेहकाम पैदा करना चाहिए था। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ ने सियासतदानों की बजाय फ़ौज को हदवे तनकीद बनाया। नवाज शरीफ सियासतदानों के नहीं फ़ौज के खिलाफ हैं। नवाज शरीफ के मुताबिक मुल्क को लेबॉर्ट्री बना दिया गया, इस लेबॉर्ट्री की बुनियाद उन्होंने खुद रखी थी।
پیپلز پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ اے پی سی کے بعد حکومتی رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ نشانہ ٹھیک جگہ پر لگا ہے۔ فرحت اللہ بابر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں بڑے لمبے عرصے کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ پیپلز پارٹی کے 2 چیئرمینز نے جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے جان کا نذرانہ دیا۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ خارجہ پالیسی سے کراچی پلین تک فوج عمران خان کے ساتھ ہے۔ تنقید کرنے والے پہلے اقتدار میں آئے اور بعد میں پارٹیز بنائیں۔ سینیٹر فیصل جاوید نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان واحد لیڈر ہیں جو 22 سال کی جدوجہد کے بعد عوام کے لیے مینڈیٹ سے اقتدار میں آئے۔ عمران خان اس قوم اور اپنے وطن عزیز کے ساتھ بالکل مخلص ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپوزیشن نے 4 مہینوں کا وقت ڈیل کرنے کے لیے ہی دیا ہے۔ سن لیں، عمران خان کسی کو NRO نہیں دیں گے۔ فیاض الحسن چوہان نے ویڈیو بیان میں خودکار اسلحہ کی نمائش کی وضاحت پر کہا کہ جان کو خطرات لاحق ہیں، اسلحہ لائسنس یافتہ ہے۔ اپوزیشن نے کچھ کرنا ہوتا تو APC میں ہی استعفے دے دیتے۔ یہ آل پاکستان روٹنر ایسوسیشن میں عالیہ شریف اور عالیہ زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اس پریشر کو استعمال کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ کل اعلان کر دیتے کہ ہم جناب 5 دن بعد 10 دن بعد ہم ریزائن کر رہے ہیں اسمبلیوں سے، بلاول زرداری سندھ اسمبلی توڑنے کا اعلان کرتے، اور نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی ساری قیادت اسمبلیوں سے ریزائن کرنے کا اعلان کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کرنا کیا ہے، یہ بھی بنیادی طور پہ انہوں نے جو 4 مہینے کا ٹائم دیا ہے، ان 4 مہینوں میں انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے، NRO حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو فیصلے ان کے آنے والے ہیں ان فیصلوں کو، جو ان کے جرائم کے خلاف فیصلے ہیں ان کے عدالتوں کے اور نیب کے، اس کو روکنے کے حوالے سے انہوں نے یہ ٹیکٹس یوز کرنے ہیں۔ تو ایک بات کان کھول کے سن لیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نہ کسی کو NRO دیں گے، نہ کسی کو ڈیل دیں گے، نہ کسی کو ڈیل دیں گے، اور نہ کسی کے دباؤ میں آئیں گے۔ انہوں نے جو کرنا ہے، ایک دوسرے کو بے وقوف بنائیں، ایک دوسرے کو استعمال کریں، ایک دوسرے کا کندھا استعمال کریں، لیکن وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کہ PCC سیمنٹ منگوایا ہے تاکہ اپوزیشن اتحاد میں دراڑ نہ پڑے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نقطے پر لانا آسان کام نہیں، اختلافات جمہوریت کا حسن ہیں۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی صحت کے بارے میں ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں۔ APC میں عوام کی بات کو اور ان کی ہی نمائندگی کی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، ادویات کے مہنگے داموں پر فروخت پر آواز اٹھائی۔ قائد حزب اختلاف نے کہا کہ PCC سیمنٹ منگوایا ہے تاکہ اپوزیشن اتحاد میں دراڑ نہ پڑے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کرونا انجیکشن کی قیمت میں کمی کی منظوری سمیت 14 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوگا۔ 14 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ مختلف ادویات کی ریٹیل قیمتوں کی منظوری دے گی۔ کورونا سے متاثرہ مریضوں کو لگنے والے انجیکشن کی قیمت میں کمی کی منظوری بھی دی جائے گی۔ جماعت اسلامی کے بانی، عالم اسلام کے عظیم مفکر سید ابوالعلا مودودی کی 41ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ سید مودودی کو کنگ فیصل انٹرنیشنل ایوارڈ بھی دیا گیا۔ تحریک ختم نبوت میں حصہ لینے کی پاداش میں موت کی سزا سنائی گئی، جو بعد میں ختم کر دی گئی۔ دیکھتے ہیں علی طارق کی اس رپورٹ میں۔ سید ابوالعلا مودودی 25 ستمبر 1903 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ چشتی بزرگ خواجہ مودود حسن کی نسبت سے مودودی کہلائے۔ ان کے والد احمد حسن بھی دیندار شخصیت اور قانون دان تھے۔ سید مودودی نے جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلباء کی بنیاد رکھی۔ انہیں 1951 میں تحریک ختم نبوت میں حصہ لینے کی پاداش میں موت کی سزا سنائی گئی، جو بعد میں ختم کر دی گئی۔ سید ابوالعلا مودودی نے 1965 میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی متحدہ حزب اختلاف، 1969 کی ایوب خان کے خلاف تحریک جمہوریت اور 1977 کی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ مولانا مودودی نے متعدد کتابیں بھی تصنیف کی، جبکہ ان کا کارنامہ 6 جلدوں پر مشتمل قرآن کریم کی تفسیر تفہیم القرآن ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سید ابوالعلا مودودی کی زندگی کا مقصد
مقصد اسلام کا نفاذ تھا۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کو پیغام دیا کہ حقیقی خوشحالی کے لیے اور دنیا کو حقیقی ترقی دینے کے لیے اور روح اور دل کو سرور اور سکون پہنچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بندگی قبول کیا جائے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ملک میں جتنی بھی تحریکیں چلی، ان میں مولانا مودودی کا تحریر کردہ قادیانی مسئلہ ایک تاریخ ساز حیثیت رکھتا ہے۔ جس تحریر کی پاداش میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت بھی سنائی گئی، لیکن نہ انہوں نے اپیل کی اور نہ اس کے لیے کسی کے سامنے سر جھکایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کے بہت سارے کارناموں میں ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ ان کی تصانیف ہیں، اور وہ تحریک برپا کرنا ہے جو پوری دنیا میں اس وقت مختلف ناموں کے ساتھ کام کر رہی ہے، وہ یہ کہ اسلام کا عملی طور پر جو نفاذ ہے وہ کیا جائے، اور اسلام کو مجموعی طور پر ایک نظام زندگی جو ہے وہ مان لیا جائے اور اس پر ہر پہلو پر عمل کیا جائے۔ سید مودودی کو کنگ فیصل انٹرنیشنل ایوارڈ بھی دیا گیا۔ علالت کی وجہ سے علاج کے لیے انہیں امریکہ لے جایا گیا، جہاں 22 ستمبر 1979 کو وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ سید ابو العلا مودودی فکری مصنف اور جمہوری جدوجہد کرنے والے دینی سیاسی رہنما کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم اور قتل عام پر اپنی خاموشی توڑیں۔ سردار مسعود خان نے ایک سیمینار سے خطاب میں کہا کہ مودی کا بھارت خطے میں امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ نہتے کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے لیے لڑتے رہیں گے اور زمین پر کوئی طاقت انہیں آزادی کا بنیادی حق حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کہاں ہے صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ارشد، کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے موٹروے زیادتی کیس کے ملزم عابد ملہی کی گرفتاری نہ ہونے پر آئی جی پنجاب انعام غنی سے جواب طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے آئی جی پنجاب سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا کہ موٹروے کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی اور مرکزی ملزم گرفتار کیوں نہیں ہوا۔ موٹروے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کے 13 رشتہ دار زیر حراست ہیں، لیکن ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ چکوال میں مسافر وین کھائی میں جا گری، 7 افراد جاں بحق جبکہ 18 زخمی ہو گئے۔ چکوال کے علاقے اعجاز آباد میں مسافر وین کھائی میں گرنے سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے نعشیں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ٹریفک حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا اور ہدایت کی کہ زخمی افراد کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ مانیٹری پالیسی بورڈ نے فیصلہ کیا کہ شرح سود برقرار رکھی جائے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک باقر رزاق کا کہنا ہے کہ مانیٹری پالیسی بورڈ نے شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جون کے مقابلے میں اب حالات بہت بہتر ہیں۔ برآمدات، ترسیلات اور پیداوار شعبہ بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ ملک کے معاشی حالات بہتر ہوئے ہیں، مہنگائی میں تھوڑا اضافہ ہوا لیکن یہ انتظامی مسئلہ ہے۔ اس سال میں مہنگائی کی شرح 7 سے 9% رہنے کی توقع ہے۔ بینک ان وجوہات کی بنا پر شرح سود کو مستحکم رکھنے کا فیصلہ کیا۔
الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف پارٹی فنڈنگ کیس کا عبوری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات کرنے والی سکروٹنی کمیٹی حتمی نتیجے پر پہنچنے میں ناکام رہی، دستاویزات کی جانچ پڑتال کی گئی اور نہ ہی شواہد کو جانچا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ کمیٹی کو متعلقہ فورم اور افراد تک رسائی کا مکمل اختیار حاصل تھا۔ کمیٹی نے 1 مہینے میں اپنی رپورٹ جمع کرانی تھی، لیکن 17 ماہ گزرنے کے بعد کمیشن کو ادھوری رپورٹ پیش کی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمیٹی کو تحقیقات مکمل کر کے 6 ہفتے میں حتمی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف علی زرداری کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی 23 ستمبر کو سماعت کریں گے۔ جعلی اکاؤنٹس کیسز میں آصف علی زرداری کو گرفتاری کا خدشہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ 23 ستمبر کو ان کی درخواست ضمانت پر سماعت کرے گی۔ آصف علی زرداری نے 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں درخواست ضمانت دائر کی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 4 مریض انتقال کر گئے، اموات کی تعداد 6420 ہو گئی۔ مزید 633 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,06,304 ہو گئے۔ 556 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,92,670 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں 2226، سندھ میں 2460، خیبر پختونخوا میں 1258، بعد میں 180، بلوچستان میں 145، گلگت بلتستان میں 82 اور آزاد کشمیر میں 69 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 633 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 98,428، سندھ میں 1,33,947، خیبر پختونخوا میں 37,357، بلوچستان میں 14,394، گلگت بلتستان میں 3,483، اسلام آباد میں 16,162، آزاد کشمیر میں 2,533 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 3,13,00,000 ہو گئی، ہلاکتیں 9,66,000 ہو گئیں۔ 2,29,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا، امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 2,04,000، برازیل میں 1,37,000، میکسیکو میں 74,000، روس میں 19,500، بھارت میں 88,000، ترکی میں 7,506 اور سعودی عرب میں 4,512 اموات ہو چکی ہیں۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ سندھ کو برباد کرنے والے تحریک چلانے کی باتیں کرتے ہیں، عنقریب ہم لاڑکانہ سے تحریک کا آغاز کریں گے۔ بلاول کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہماری تحریک کی قیادت کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شکریہ بلاول بھٹو صاحب، آپ کو سندھ کا خیال آ گیا، آپ نے سندھ میں تحریک چلانے کا سوچ لیا۔ بلاول بھٹو قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں، عالمی برادری وادی میں جاری بربریت کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ ہمیں امید ہے کہ کشمیریوں کو آزادی ضرور ملے گی۔ اسد کیسر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ مسئلہ کشمیر UN قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو اغوا کر کے مسلسل لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کی تحریک آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ عالمی برادری کشمیر اور فلسطین کے مسائل پر توجہ دے۔ صوبائی وزیر برائے لائف سٹاک سردار حسنین بہادر دریشک سے ڈائریکٹر جنرل ریماؤنٹ ویٹرنری کور کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ صوبائی وزیر برائے لائف سٹاک سردار حسنین بہادر دریشک سے ڈائریکٹر جنرل ریماؤنٹ ویٹرنری کور کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کا مقصد بریڈ امپروومنٹ کے سلسلہ میں محکمہ لائف سٹاک پنجاب اور ریماؤنٹ ویٹرنری کور RVFC کے مابین تعاون کو فروغ دینا تھا۔
اس موقع پر سیکریٹری لائف سٹاک کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر اور محکمہ لائف سٹاک کے ڈائریکٹر جنرلز اور سینئر افسران بھی موجود تھے۔ سردار حسنین بہادر دریشک نے کہا کہ RVFC کے ادارہ برائے وائن جنیات کا ملکی ترقی میں کردار قابل ستائش ہے۔ گورنمنٹ کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کے لیے پروجینی ٹیسٹنگ پروگرام سے منتخب جانوروں کی سیمن کو استعمال کیا جائے۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ عالمی افق سے خبر یہ ہے کہ کرونا وبا کے باعث 6 ماہ سے بند تاج محل اور آگرہ قلعہ سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ بھارتی حکومت نے SOPs کے تحت سیاحوں کو دونوں تاریخی مقامات میں داخلے کی اجازت دے دی۔ تاج محل اور آگرہ کے قلعہ کو کرونا وائرس کی وجہ سے 17 مارچ کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جنہیں اب تقریباً 6 ماہ بعد کھول دیا گیا۔ تاج محل اور آگرہ قلعہ کو مکمل SOPs کے ساتھ کھول دیا گیا۔ گائیڈ لائنز کے تحت سیاحوں کو سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہوگا اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو موبائل ایپ وی چیٹ پر پابندی عائد کرنے سے روک دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے وی چیٹ ایپ پر پابندی عائد کرنے کے فیصلے کو امریکی شہری کی جانب سے عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ پابندی امریکی حکومت کی آزادی اظہار سے متعلق ترمیم پر سنجیدہ سوالات اٹھاتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے وی چیٹ پر پابندی عائد کی تھی۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے زمبابوے کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان کے لیے کرونا SOPs کی ابتدائی تفصیلات بھجوا دی ہیں۔ 3 ایک روزہ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کے لیے زمبابوے کرکٹ اور PCB کے درمیان بات چیت حتمی مراحل میں ہے۔ زمبابوے کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد 20 اکتوبر کو متوقع ہے، جس سے قبل PCB نے زمبابوے کرکٹ کو کرونا SOPs کی ابتدائی تفصیلات بھجوا دی، جن میں کھلاڑیوں، سپورٹس اور سٹاف اور متعلقہ لوگوں کی صحت کی حفاظت کو اولین ترجیح قرار دیا گیا ہے۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کہتے ہیں کہ ہیمپشائر کے ساتھ کاؤنٹی سیزن میں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا جو انہیں مستقبل میں کام آئے گا۔ ان کی نظریں اب پاکستان سپر لیگ پر ہیں اور خواہش ہے کہ لاہور قلندرز کو سرخرو کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شاہین آفریدی نے ایک انٹرویو میں آخری میچ میں کوشش کی تھی کہ ٹارگٹ پر بالنگ کریں اور زیادہ سے زیادہ ڈاٹ بالز کرائیں۔ خوش ہوں کہ ایک ریکارڈ ساز بالنگ کرنے میں کامیاب رہا۔ پاکستان سپر لیگ میں بھی نمایاں پرفارمنس دینا چاہتا ہوں۔ اور اب علاقائی خبریں۔ علاقائی خبروں میں خبر یہ ہے کہ شکارپور میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع شکارپور کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ریلی لکھی گیٹ سے پریس کلب تک نکالی گئی۔ شرکا نے مودی سرکار کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں نعرے بازی کی۔ شرکا میں مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر دوست محمد چانٹیو اور سوشل ورکر غلام حسین جتوئی، سجاد احمد بھٹو، ڈاکٹر نثار سمیت دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہماری پہلی اور آخری آواز ہے، کشمیریوں کو حق دیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔